Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our course title is Introduction to Economics, and we are discussing various definitions of economics. We have discussed three categories, that is wealth definition, welfare definition, scarcity definition. Now the fourth category today we shall discuss, that is growth definition. Paul Samuelson, ये नाम है इकोनॉमिस्ट का, says that economics is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities and distribute them for consumption now or in future among various persons and groups in society. It analyzes the cost and benefits of improving patterns of resource allocation. तो इसमें जो है स्मॉलसन ने भी स्केर्स रिसोर्सेज की बात की रॉबिन्स की तरह से, और ये जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, कमियाब ज़राए जो हैं, इनके मुतबादल इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही इस्तेमाल हो सकता है किसी सोर्स का, मीन्स का, ज़राए का. तो ये जो है इसमें मतलब ये किया गया विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ जो होती है, इसमें ज़र का इस्तेमाल भी होता है, ज़र का इस्तेमाल नहीं भी होता है. तो ये दो तरह की इकॉनमीज़ होती हैं. ये पुराने ज़माने में ज़्यादातर बार्टर एक्सचेंज था, यानी गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. अभी भी जो है हमारे देहातों में कुछ लोग जो हैं वो बार्टर के तरीके से लेन देन करते हैं. औरतें जो है घर से गंदम को 2-3 किलो ले जाती हैं और जाके जो है दुकानदार से उसके बदले में चीनी ले आती हैं, इस तरीके से. या और कोई जो है घर से जो है मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गी दे दी जाके जो है वहाँ से जो है घी का पैकेट ले लिया. इस तरह की ये जो तबादला होता है चीज़ों का, ये बार्टर है. तो ज़्यादातर जो है अब वो ज़र के वसीले से जो है लेन देन होता है. तो जो बार्टर इकॉनमी थी उसको मनी लेस इकॉनमी भी कहते हैं. तो ये दोनों तरीके इख्तियार किए जाते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में. तो ये डेफिनेशन थी पॉल स्मॉलसन की. नाउ वी से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉलसन्स डेफिनेशन. नंबर 1, scarce resources. Economics deals with scarce resources which are less than their demand. The people can choose to meet their wants. तो ये वही रॉबिन्स वाली बात है कि वसाइल जो हैं इंसान के पास वो कम हैं, महदूद हैं. किस लिहाज से कि उनकी वसाइल की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन डिमांड के मुकाबले में उनके पास वसाइल कम हैं. ये मतलब है इसका. तो इसलिए जो है वो वसाइल को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात पे ख़र्च करने के लिए. तो उनको जो है फिर मुंतखब करनी पड़ती हैं अपनी जो ज़रूरी उनकी ज़रूरियात होती हैं, जो अहम ज़रूरियात होती हैं वो पहले पूरी करते हैं, और बाकी ज़रूरियात जो है वो फिर फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं कि जब फिर पैसे हाथ में आएंगे फिर कर लेंगे. देन अल्टरनेटिव यूजेस. द प्रोडक्टिव स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिफरेंट वांट्स. तो ये अभी हमने बात की कि उनके जो कई इस्तेमाल हो सकते हैं. तो कोई शख्स जो है अपनी किसी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझता है, कोई दूसरा किसी और चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझता है. तो हर शख्स जो है अपनी तरजीहात के हिसाब से जो है अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाता है. द नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स distribute their goods among the people who purchase the goods and satisfy their wants by consuming those goods. तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है कि माल बनाने वाले जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचते हैं और ज़र के बदले में जो है जो ज़रूरतमंद हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो चीज़ें ख़रीदते हैं. इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होती है अशिया की, खिदमात की. देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. Economics is concerned with cost benefit analysis.
If benefits are more than costs, then development projects are started. تو جب بھی کوئی پروجیکٹ کسی نے شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے، اس کا دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ جو ہے ہمارا کتنا سرمایہ خرچ ہوگا اور اس سے ہمیں آگے آمدنی کتنی ملے گی. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اس پہ لاگت جو ہے کم ہے اور آمدنی جو ہے اس سے زیادہ حاصل ہوگی تو پھر بینیفٹ زیادہ ملنا ہے تو پھر جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. اور اگر اس پہ لاگت بہت زیادہ آتی ہو اور اس کے جو ہے بینیفٹ کم ہو، آمدنی کم ہوتی ہو، تو ایسے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں کرتے لوگ. تو اس میں جو ہے وہ جو بھی پروڈیوسر ہوتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے ٹو میگزیمائز از پروفٹ، کہ کم سے کم لاگت سے زیادہ زیادہ منافع حاصل کیا جائے. تو ایسے جو ہے کاروبار وہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جن میں کاسٹ کم ہو، لاگت کم ہو اور منافع زیادہ ہوتا ہو. دین ود اور وداؤٹ منی، اکنامکس ڈیلز ود منی اکانومی اینڈ منی لیس اور بارٹر اکانومی. دونوں طریقے سے جو ہے اکنامی جو ہے یہ ڈسکس کرتی ہے. نمبر 6 گروتھ آسپیکٹ. اکنامکس gives theories of growth which explain how the economies grow with passage of time. It also explains how the factors bring change in national income and production capacity or productive capacity of a country. تو یہ اس میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح جب کوئی معیشت جو ہے اس کی گروتھ کیا ہے، اس کی شرح نمو کیا ہے، شرح ترقی کیا ہے. فرض کریں کہ پاکستان میں اگر زرعی پیداوار میں جو ہے سالانہ 5% ترقی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہماری جو ہے ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ 5% پر ایئر ہے. تو اسی طریقے سے کسی دوسرے ملک کی جو ہے اگر کم سپیڈ سے جو ہے یہ ہو یہ گروتھ جو ہے تو پھر اس میں وہ اس کی فرض کریں 2% ہے تو اس کی سالانہ ترقی کی شرح جو ہے 2% ہو. دین کمپیریزن آف مارشل اینڈ رابنز ڈیفینیشن. مارشل نے میٹیریل ویلفیئر کی بات کی تھی، رابنز نے اسکیسٹی کی بات کی تھی. تو یہ دونوں جو ڈیفینیشنز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کا جو ہے اکثر کمپیریزن کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کیا کیا باتیں جو ہے مشترک ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ مختلف ہیں. تو سملرٹیز یعنی جو باتیں ان میں مشترک ہیں. اسٹڈی آف ہیومن بینگ. Marshall says that economics studies human being. Robbins says that economics studies human behavior. The aim of both definitions is concerned with human being. تو وہ جو ہے مارشل جو ہے وہ کہتا ہے it is economics studies mankind in the ordinary business of life. تو رابن جو ہے وہ کہتا ہے human behavior as a relationship between ends and scarce means. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں انسان سے متعلق ہیں تو اس لیے جو ہے یہ مشترک چیز ان میں ہے دونوں ڈیفینیشن میں. نمبر 2 ریشنل مین. مارشل اینڈ رابنز بوتھ ڈسکس نارمل مین اینڈ ڈو ناٹ ڈسکس ایب نارمل مین. تو ریشنل مین سے مراد یہ ہے کہ عام سوجھ بوجھ والا شخص جو ایک سوسائٹی میں معاشرے میں رہتا ہو، اس کو اچھے برے کی جو ہے تمیز ہو، وہ اپنا برا بھلا جو ہے سوچ سکتا ہو. تو ایسا شخص جو ہے جو نارمل مائنڈ رکھتا ہے اس کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے. اور وہ شخص جس کو ذہنی طور پہ وہ اب نارمل ہے، اس کو جو ہے کوئی برے بھلے کی پہچان نہیں ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا وہ شخص جو معاشرے سے دور باہر کہیں جنگل میں رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اکنامکس اسٹڈی نہیں کرتی ہے. یہ چیز بھی دونوں ڈیفینیشن میں کامن ہے. Then number 3 welfare concept. Marshall and Robbins both assume that man aims at maximizing his welfare through choice and satisfaction of wants. یہ چیز بھی دونوں میں موجود ہے ڈیفینیشن میں. Then study of wealth. Marshall assumes that material welfare can be achieved with wealth. Robbins uses the word scarce resources which are also a form of wealth. تو یہ دونوں کے لحاظ سے جو ہے یہ اکنامک جو ہے اسٹڈی آف ویلتھ بھی ہے. Now, what is the difference between two definitions? Number 1, economic activities. Marshall makes difference between material and non-material activities. Robbins makes no difference between material and non-material activities. He assumes all activities are economic activities due to problem of scarcity of resources. تو مارشل نے جو ہے اکنامکس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا کہ جو
مادی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے ہیں وہ چیزیں جو ہے اس میں ڈسکس کی جائیں، اور جو غیر مادی ایکٹیویٹیز ہیں جن کا تعلق جب مادی چیزوں سے نہیں ہے ایسی ایکٹیویٹیز ڈسکس نہ کی جائیں۔ لیکن رابن جو ہے وہ دونوں کو شامل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہیں وہ دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، میٹیریل بھی ہو سکتی ہیں، نان میٹیریل بھی، مادی بھی غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کسی کو جو ہے اسکیسٹی آف ریسورسز کا مسئلہ ہے تو پھر جو ہے اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز دونوں شامل ہوئے ہیں رابنس کے لحاظ سے۔ دا نمبر 2 انالیٹیکل نیچر، مارشل ڈیفینیشن از کلاسیفیکیٹری، یعنی اس نے تقسیم کر دیا میٹیریل اینڈ نان میٹیریل ویلفیئر میں۔ رابنس ڈیفینیشن از انالیٹیکل ان نیچر اینڈ فوکسز آن اسکیسٹی آف ریسورسز۔ تو رابنس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تجزیہ کرتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ کمیاب ذرائع کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اس سے جو ہے کس طرح وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اس طرح وہ تجزیہ کرتی ہے، تجزیاتی ہے۔ نمبر 3 پریکٹیکل نیچر، عملی حیثیت جو ہے، مارشل ڈیفینیشن از پریکٹیکل ان نیچر ویئر ایز رابنس ڈیفینیشن از تھیوریٹیکل۔ تو یہ فرق ہے کہ مارشل جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن میں عملی پہلو زیادہ ہے اور رابنس کی ڈیفینیشن میں تھیوریٹیکل پہلو زیادہ ہے۔ نمبر 4 سوشل سائنس، مارشل says economics is a social science and concerned with normal social man. Robin says economics is a human science which is concerned with all human beings. تو سوشل سائنس جو ہے جب کوئی شخص سوسائٹی میں رہ کر جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو وہ سوشل مین کہلائے گا، اور مارشل جو ہے اس کا تعلق جو ہے اسی سوشل مین سے ہے، نارمل ذہن کا ایسا شخص جو کسی معاشرے میں رہ رہا ہے۔ لیکن رابن جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے، ہر طرح کے انسانوں کو جو ہے اکنامک اسٹڈیز میں شامل کرتا ہے، چاہے وہ معاشرے میں رہتے ہیں یا وہ معاشرے سے الگ کہیں جنگل وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص جو ہے وہ کسی جنگل میں رہ رہا ہے اس کو بھی تو اکنامک پرابلم ہو سکتا ہے نا، کہ اس کے پاس جتنا ٹائم ہے، اب اس کے پاس جو ضرورتیں جو ہیں کئی ہیں، اس کو جو ہے درخت پہ چڑھ کے پھل بھی اتارنے ہیں، اس کو جو ہے کوئی اور ہتھیار وغیرہ بنانا بھی ہے، شکار وغیرہ مارنے کے لیے جو ہے، جانور مارنے کے لیے جو ہے، تو وہ اپنے وقت کو جو ہے کس طرح استعمال کرے، تو اس کو پھر جو ہے وہ آلٹرنیٹو یوزیج جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنے وقت کو کدھر جو ہے استعمال کرے ہو۔ The normative science. Marshall considers economics as a normative science. He says economics should solve the problems. Robin says economics is a positive science and it explains the things as they are. Normative science یہ ہے جو گائیڈ کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ it should be، اس کو اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن رابن جو ہے وہ اس کو پازیٹیو سائنس کہتا ہے کہ جو فیکٹس کو، حقائق کو اسی طرح بیان کر دیتی ہے جس طرح وہ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ مارشل کہتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور رابنس کہتا ہے کہ ایسا ہے، یہ فیکٹ جو ہیں اس طرح ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ نمبر 6 مارشل ڈیفینیشن از اپلیکیبل ٹو مانیٹری کیپٹلسٹک کنٹریز مارکیٹ اکانومی، تو جس میں جو ہے مارکیٹ فورسز کے ذریعے سے جو ہے یہ اکانومی چلتی ہے، اس کا تعلق جو ہے سرمایہ داری نظام سے، سرمایہ داری ممالک سے۔ رابنس ڈیفینیشن از اپلیکیبل ٹو آل اکانومیز دیٹ از پور اور رچ۔ تو رابن جو ہے اس نے جو تھیوری پیش کی ہے، جو ڈیفینیشن پیش کی ہے، اس کا تعلق ساری معیشتوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، تو سب کے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ ان کے پاس وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں اور ضرورتیں جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ ہیں۔ اسکوپ آف اکنامکس، دا اسکوپ آف اکنامکس انکلوڈ 3 پارٹس۔ معاشیات کا دائرہ کار جو ہے اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اے سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، اس کا نفس مضمون جو ہے معاشیات کا۔ بی نیچر آف اکنامکس، اس کی جو ہے نوعیت جو ہے اکنامکس کی۔ دین سی لمیٹیشن آف اکنامکس، اور اس کی خامیاں جو ہیں یا حدود جو ہیں وہ۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ نمبر 1 کنزمپشن، اکنامکس از کنسرنڈ ود کنزمپشن،
یعنی صرف دولت سے، معیشت کا تعلق جو ہے صرف دولت سے ہے. It explains how a man can get maximum satisfaction with limited income. The law of demand, law of diminishing marginal utility and law of equal marginal utility guides a consumer in this matter. تو یہ لا جو ہیں یہ یہی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی شخص جس کے پاس محدود وسائل ہیں وہ کس طرح جو ہے اپنی زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری کر سکتا ہے، یا اپنی جو ہے وہ طرز عمل سے کس طرح زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کر سکتا ہے کسی چیز سے. The number 2, production. Economics deals with production of goods and their quantities. The rich countries produce more goods in large quantity, whereas the poor countries have low level of production. تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مثلاً ترقی یافتہ ممالک ہیں، فی ایکڑ پیداوار جو ہے پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار سے 10 گنا زیادہ ہے، 20 گنا زیادہ ہے. تو یہ ان کی جو ہے پروڈکشن لیول جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کی جو ہے پیداوار زیادہ ہے، اور جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی پیداوار کم ہے. دین ایکسچینج. بائنگ اینڈ سیلنگ آف گوڈز از کالڈ ایکسچینج آف ویلتھ. Producers sell their produced goods and consumers buy these goods for consumption and satisfaction of their wants. تو یہ ایکسچینج یہ ہوا کہ مال بنانے والے جو ہیں وہ گوڈس اور سب سے جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور جو کنزیومرز ہیں جو ان چیزوں کے استعمال کرنے والے ہیں وہ چیزیں خریدتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ خرید و فروخت کا عمل جو ہے یہ تبادلہ ہوتا ہے، اس کو ایکسچینج آف ویلتھ کہتے ہیں اکنامکس میں. اے بارٹر ایکسچینج مینس ایکسچینج آف گوڈس فار گوڈس. اے مونیٹری ایکسچینج مینس ایکسچینج آف گوڈس فار منی. تو یہ ابھی بارٹر کی بات ہوئی تھی پہلے کہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء جو ہے لین دین کیا جائے تو یہ بارٹر ہے، اور اگر اشیاء جو ہے وہ زر کی مدد سے خریدی اور بیچی جائیں تو وہ یہ زر کی شکل میں جو ہے وہ مونیٹری ایکسچینج ہے. دا نمبر 4 ڈسٹریبیوشن. تقسیم کا عمل. دی پیمنٹ ٹو دی فیکٹرز آف پروڈکشن فار دیئر پروڈکٹیو سروسز از کالڈ ڈسٹریبیوشن. Rent is paid for land, wages are paid to labor, interest is paid to capital and profit is paid to the organizer. تو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یہ ہے کہ فیکٹر اور پروڈکشن جو چاروں ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن، ان کے معاوضے کس طرح ان کو دیے جاتے ہیں، کس اصول سے جو ہے وہ دولت کی تقسیم ہوتی ہے ان سب کے درمیان. تو یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ اس کا. The number 5 income. Macroeconomics deals with national income. Land, labor, capital and organization get their income in the shape of rent, wages, interest and profit. تو یہ نیشنل انکم جو ہے اسی یہ ان ساری چیزوں کے، ان سارے فیکٹرز کے معاوضوں کے مجموعے کا نام ہی تو نیشنل انکم ہے. تو میکرو اکنامکس میں ہم انکم کو اسٹڈی کرتے ہیں، نیشنل انکم کو، جو چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن کے معاوضوں کا مجموعہ ہے. دین آؤٹ پٹ، پیداوار. ٹوٹل آؤٹ پٹ مین دی ٹوٹل پروڈکشن آف گوڈز اینڈ سروسز ان این اکانومی ان اے ایئر. دی مارکیٹ ویلیو آف دی ٹوٹل آؤٹ پٹ آف اے کنٹری از کالڈ اٹس نیشنل انکم. تو اگر ہم فزیکلی بات کریں کہ پاکستان میں اس سال جو ہے 50 لاکھ ٹن گندم پیدا ہوئی، تو یہ ہم نے آؤٹ پٹ کی بات کی، پروڈکٹ کی بات کی، پروڈکشن کی بات کی، ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے اس کی بات کی ہم نے. لیکن اگر ہم کہیں 1 ارب روپے کی گندم پیدا ہوئی تو یہ ہم نے اسی کو جو ہے اس کی مارکیٹ ویلیو میں کنورٹ کر دیا زر کی شکل میں، روپوں کی شکل میں، تو وہ جو ہے نیشنل انکم کا حصہ بن گئے. The number 7 employment and unemployment. Macroeconomics deals with this topic. Unemployment means that the factors of production available in a country are not fully employed. Macroeconomics experts give solution of the problem of unemployment. بیروزگاری سے عام جو مراد لیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی بیروزگاری، لیکن اکنامکس میں جب ہم ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جتنے بھی فیکٹرز آف پروڈکشن اویلیبل ہیں، موجود ہیں، دستیاب ہیں، ان میں سے اگر لینڈ فیکٹر جو ہے اس سے کام نہیں لیا جا رہا تو یہ بھی ان امپلائمنٹ ہے. اگر لیبر فیکٹر سے کام نہیں لیا جا رہا، بے روزگار ہیں لوگ، بیکار ہے، تو یہ بھی جو ہے ان امپلائمنٹ ہے.
اگر سرمایہ موجود ہے لیکن اس سے جو ہے کاروبار نہیں کیا جا رہا، اس سے کام نہیں لیا جا رہا، تو یہ بھی ان امپلائمنٹ آف کیپٹل ہے۔ تو ان امپلائمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے فیکٹر جو ہیں جو ملک میں موجود ہیں، دستیاب ہیں، وہ سارے کے سارے اگر فلی امپلائڈ نہ ہوں، 100% جو ہے وہ روزگار پہ نہ لگے ہوئے ہوں، کام میں نہ لگے ہوئے ہوں، پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں نہ لگے ہوئے ہوں، تو پھر ان امپلائمنٹ موجود ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے لیبر فیکٹر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری جو ہے لیبر فیکٹر کی، اس لیے کہ باقی تینوں فیکٹر جو ہیں وہ تو اتنے سینسٹیو نہیں ہیں جتنا لیبر فیکٹر ہے۔ اس کا جو ہے چونکہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو خوراک پانی وغیرہ سارا کچھ چاہیے۔ اگر کیپٹل بیکار پڑا ہے، سرمایہ جو ہے بیکار پڑا ہے، تو وہ تو اتنا جو ہے مسائل پیدا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مزدور بے روزگار ہیں، کام کرنے والے بے روزگار ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو وہ پھر جرائم میں کریں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، تو اور ناجائز کام کریں گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ لیبر پرابلم، یہ لیبر کی جو ان امپلائمنٹ ہے، یہ زیادہ یہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ دین جنرل پرائس لیول، یہ ایک ٹرم ہے۔ میکرو اکنامکس آلسو ڈیلز ود دی پرابلم آف انفلیشن۔ انفلیشن یعنی افراط زر، مہنگائی۔ Inflation means an increase in the general price level in an economy. Too much rising prices are harmful for economic stability of a country. تو یہ عام اشیاء کی قیمتیں جو ہیں جب ان میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں۔ اور یہ افراط زر جو ہے یہ معیشت کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے، اس سے آگے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کل جو آپ اخبار اگر پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے حکومتی ایک ادارہ ہے شماریات کا، تو اس کے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں جو ان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں کتنے فیصد اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ انفلیشن ہے۔ دین گروتھ، economic growth means increase in the productive capacity of the economy. The developed countries like USA, UK, France and other European countries have achieved the optimum level of economic growth. Their problem is to maintain this level. Underdeveloped countries have low level of economic growth. Their problem is to get high level of growth. تو یہ معاشی ترقی جو ہے ہر ملک میں مختلف ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سرمایہ ہے، وسائل ہیں، تو وہ جدید سے جدید جو ہے ان کے پاس طریقے ہیں پروڈکشن کے، تو ان کی جو ہے یہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی شرح ترقی جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس شرح ترقی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کمی نہ آ جائے۔ جو کچھ انہوں نے جو ہے ترقی کر لی ہے اس میں جو ہے کمی نہ آ جائے، جو پیداوار ان کی حاصل ہو رہی ہے اس میں کمی نہ آ جائے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اور جو غریب ممالک ہیں پاکستان کی طرح جو ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی لیول آف اکنامک گروتھ کم ہے، ان کی جو ہے معاشی ترقی جو ہے رفتار اس کی کم ہے۔ اور پاکستان میں جو ہے دیکھو آپ نے جو ہے 3-4 سال پہلے جو ہے کہ 5.8% جو ہے ہماری اکنامک گروتھ کا ریٹ تھا، اب جو مائنس کی طرف جا رہا ہے، مشکل سے 1.2 جو ہے وہ رہ گیا۔ تو یہ جو غریب ممالک ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ دیئر پرابلم از ٹو گیٹ ہائی لیول آف گروتھ، وہ اپنی شرح ترقی جو ہے معاشی شرح ترقی جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے مسائل ہیں۔ جو اس کی جو ہے اچھی خاصی لیول حاصل کر چکے ہیں معاشی ترقی کی، ترقی یافتہ ممالک، وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کا مسئلہ اس شرح ترقی کو برقرار رکھنے کا۔ اور جو ابھی غریب پیچھے ہیں جو ممالک، وہ جو ہے اپنی شرح ترقی جو ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ اگر ان کی جو ہے 3% سالانہ ہے تو اس کو 5% سالانہ کرنا چاہتے ہیں، 6% سالانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے ممالک جو ہیں، ترقی یافتہ بھی اور کم ترقی یافتہ بھی یا ترقی پذیر ممالک بھی، دونوں کے مسائل موجود ہیں، دونوں کے مسائل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ The nature of economics. Economics is a science. A science is a systematic study that explains the cause and effect relationship. Economics is considered as social science. تو اکنامکس جو ہے اس کو بھی ایک سوشل سائنس کا درجہ حاصل ہے، اس لیے کہ سائنس جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بتاتی ہے۔ اور اکنامکس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قیمتوں میں اضافہ یا کمی ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے ڈیمانڈ پہ پڑتا ہے، تو یہ اس میں بھی موجود ہے۔
Number two, economics is art. An art is a system of rules for obtaining a given objective. Economic planning is an art. Science and art are both interdependent. تو یہ اکنامک جو آرٹ بھی اس لحاظ سے کہ اکنامک پلاننگ جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے ایک ضروری حصہ ہوتا ہے اکانومی کا، اور ملک جو ہے وہ مختلف پلانز بنا کر جو ہے معاشی ترقی کرتے ہیں. دین نمبر تھری، پازیٹیو سائنس. اکنامکس از اے پازیٹیو سائنس ایز اٹ ایکسپلین دی فیکٹس ایز دے آر. تو اکنامک جو ہے سوشل سائنس اس لیے ہے کہ یہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہے. وہ شخص جو سوشل ہے، جو معاشرے میں رہنے والا ہے، اس کو اسٹڈی کرتی ہے. اور یہ پازیٹیو سائنس اس لحاظ سے ہے کہ یہ جس طرح فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، ان کو اسی طرح بیان کر دیتی ہے. تو یہ پازیٹیو سائنس ہے. دا نمبر فور، نارمیٹو سائنس. اکنامکس از نارمیٹو سائنس ایز اٹ گائیڈس پیپل ٹو سالو دیئر اکنامک پرابلمس. تو یہ نارمیٹو سائنس اس لحاظ سے ہے کہ یہ گائیڈنس دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اپنے معاشی مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نارمیٹو سائنس بھی ہے، ہدایات بھی دیتی ہے، تو گائیڈ بھی کرتی ہے. دین سی، لمیٹیشنز آف اکنامکس. اب اس کی خامیاں، حدود جو ہیں. اکنامک ایکٹیویٹیز. اکنامکس اسٹڈیز اونلی اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ڈز ناٹ اسٹڈی ریلیجس، کلچرل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایٹسیٹرا. تو یہ جو ہے صرف معاشی سرگرمیوں کا ہی مطالعہ کرتی ہے. مذہبی، ثقافتی یا سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان کا کوئی تعلق جو ہے اکنامکس کے ساتھ نہیں ہے. اکنامکس ان کو اسٹڈی نہیں کرتی. دین اسکیئرس ریسورسز. اکنامکس ڈیلز ود اسکیئرس مینس دی گڈس وچ آر اویلیبل فری آر ناٹ اسٹڈیڈ ان اکنامکس. تو یہ جو ہے جو وسائل محدود ہیں ان کو اکنامکس اسٹڈی کرتی ہے، اور جو فری اویلیبل ہے، مطلب قدرت نے جو چیزیں دے دی، جنگلات قدرت نے پیدا کر دیے، ہوا 24 گھنٹے موجود ہے فضا میں، ہر جاندار جو ہے آکسیجن استعمال کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے. تو ایسی فری چیزوں کو جو مفت میں ملی ہوئی ہیں ان کو اکنامکس اسٹڈی نہیں کرتے. یہ صرف ان وسائل کو اسٹڈی کرتی ہے جو کامیاب ہیں، یعنی جن کی ضرورت زیادہ ہے لیکن وہ کم ہیں، ضرورت کے مقابلے میں کم ہیں. نمبر تھری، assumptions are necessary. The economic laws are explained with the help of certain assumptions. So assumptions are necessary for its application. assumption کا مطلب ہے مفروضات، کچھ چیزیں فرض کر لی جاتی ہیں. تو یہ اکنامک کے جو لاز ہیں، لا آف ڈیمانڈ ہے، لا آف ڈیمنشنگ مارجن، یوٹیلیٹی وغیرہ جو ہے، تو یہ لا جو ہیں ان کے ساتھ کچھ چیزیں ہم ایزیوم کرتے ہیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جوں کی تو رہیں، ان میں جو ہے کوئی رد و بدل نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو. اس کے لیے ایک فریز استعمال کی جاتی ہے، ادر تھنگ ریمیننگ دی سیم. تو یہ ادر تھنگ ریمیننگ دی سیم کی شرط لگا کے جو ہم کوئی قانون جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اکنامکس میں. مثلا لا آف ڈیمانڈ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر باقی سب چیزیں جو ہیں وہ جو کی تو رہیں، تو اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے کم ہو جائے گی. اب وہ باقی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اس میں جو ہے اگر کسی شخص کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز مہنگی ہونے کے باوجود جو ہے پہلے سے زیادہ خرید سکتا ہے. یا اگر کوئی چیز جو ہے کسی کے مزاج میں شامل ہو جاتی ہے، فیشن میں شامل ہو جاتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ طبی لحاظ سے اس کے لیے زیادہ مفید ہے کوئی چیز، تو وہ مہنگی ہونے کے باوجود جو ہے زیادہ خریدے گا پہلے سے. تو اس لیے ازمپشن جو ہے وہ ہمیں لازمی ساتھ لگانی پڑتی ہیں، پھر ہم ان کا اطلاق کر سکتے ہیں اکنامک لاز کا. Then rational man. Economics deals with rational man who lives in society. It is not concerned with mad, drunkard, miser or an isolated man living in jungle or caves. تو یہ ریشنل مین کیا ہے؟ سوشل مین، جو ایک معاشرے میں رہتا ہے، جو ذہنی طور پہ نارمل ہے، اپنے برے بھلے کی اس کو تمیز ہے اور وہ سوجھ بوجھ والا ہے، اس کو ہم ریشنل مین کہتے ہیں. تو ریشنل مین جو ہے اس کو اکنامک اسٹڈی کرتی ہے اور یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ریشنل مین جو ہے وہ اکنامک لاز کے مطابق چلتا ہے، اکنامک تھیوریز کے مطابق چلتا ہے. اور جو اب نارمل لوگ ہیں جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے یا جو نشے میں ہیں، وہ جو ہے اکنامکس کے خلاف بھی حرکتیں کر سکتے ہیں.
تو یہ جو ہے اس کی لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں یا خامیاں ہیں. تو یہ ہم نے اکنامکس کی جو ہے ڈیفینیشن وغیرہ اور اسکوپ آف اکنامکس جو ہے آج ڈسکس کیا. In the next chapter we shall discuss something about economic methodology. Thank you very much.